बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2021 का इख्तिताम होने वाला है। तीन दिन रह गए हैं और 2022 की आमद है। हम एक नज़र डालते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जब से इक़्तिदार संभाला है उसके बाद से उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, क्या वजूहात ऐसी हुई कि हुकूमत जो सी है उनका ग्राफ नीचे आता गया और वो नाकामी के ऊपर नाकामी उनका मुकद्दर बनती रही। हुकूमत चल रही है जैसे तैसे, अभी तक हुकूमत कायम है। अब तो पीटीआई के अंदर भी अख्तलाफात हो गए। अगर आप देखें तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीटीआई ने जब 2018 में इक़्तिदार संभाला उसके बाद क्या वजह थी कि पीटीआई और हुकूमत जो कर रही थी पीटीआई उसका ग्राफ डाउन होना शुरू हो गया। क्या वजूहत क्या थी? उनके तो बड़े लंबे चौड़े 23 साल के पुराने मंसूबे थे जिसके पर वो अमल कर रहे थे और एक बड़ी मजबूत पार्टी बनी थी और उन्होंने जो भी काम किया था सोच समझ के किया था। बड़े ज़हीन लोग उनके साथ थे, बड़े कीमती लोग उन्होंने उसके अंदर शामिल किए थे। माफ़ कीजिएगा। जब पीटीआई का आगाज़ हुआ हुकूमत का तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई, मंसूबे नज़र आए, बड़े बड़े वादे नज़र आए। एक साल तो लग गया हमें वो वादे सुनते हुए कि हाँ 1 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी, 50 लाख के करीब घर बना के दिए जाएंगे और ये एक बड़े ही सुहाना एक ख्वाब था जो नज़र आ रहा था। 1 अरब दरख्त लगाए जाएंगे हर साल, वो भी एक अच्छा ख्वाब था जो देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और अच्छी बात लगती है कि अगर आप सोचें कि अगर अगर 2-3 साल में दरख्त बड़ा हो जाए तो वो उसकी उसकी इनकम कितनी होगी, आबोहवा कितनी खूबसूरत हो जाएगी और सेहत में कितना इजाफा होगा। ये सब चीज़ें अच्छी थी। कुछ काम हुए भी उसके ऊपर, ये नहीं कि काम हुए नहीं, लेकिन फिर ग्राफ नीचे आता क्यों गया? वजूहात क्या थी? बहुत जल्दी जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला था वो इकनॉमिक का मसला था कि हमारी माशी हालत बहुत ख़राब है, पैसा आपके बैंकों में नहीं था। हमने इसको माशियात इसको ठीक कैसे करना था। बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान को इमदाद दी, कर्जे भी दिए और साथ देने का वादा किया क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ाती अपनी ज़ात के तौर पे एक वो पॉपुलर हस्ती थे दुनिया के अंदर, उनका एक नाम था। शौकत खानम की वजह से भी, क्रिकेट की वजह से भी और बहुत सारी चीज़ों में उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी। जमामा खान उनकी साबका बीवी थी, उसकी भी एक पर्सनैलिटी थी जो आज तक उनके साथ नथी है। ये ना कहें कि अगर जमामा खान अलहदा हो गई हैं तो उनका बिल्कुल वो जो तिलिस्म था वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तानी सियासत में या दुनिया भर में अगर इमरान खान को आज भी कुछ ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है वो जमाइमा की वजह से मिलती है, क्योंकि जमाइमा एक मुस्तकिल मिजाज खातून है। उन्होंने जो फैसले किए मुस्तकिल किए, ऐसे नहीं किए कि आज कुछ किया और कल बदल जाएं। खान साहब में और जमाइमा में थोड़ा सा फ़र्क है कि जमाइमा एक मजबूत किरदार की औरत है। इन्होंने इकनॉमिक के ऊपर बात की, पहले इन्होंने एक टीम बनाई इकनॉमिक जिससे पर लोग बड़े खुश हुए। दुनिया भर को नज़र आया कि ये शख्स जो है ना कुछ पाकिस्तान में करना चाहता है। उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें आतिफ मियाँ और उनकी टीम को लाया गया कि जिनको एक मशीर ख़जाना के तौर पे उनको लाया गया यहाँ पे ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। काम हो गया, वही हुआ जिसका डर होता है कि मजहबी जुनूनी लोग जो से हैं इमरान खान के गिरद क्योंकि इकट्ठे थे, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, पार्टी बनाने के लिए आसे पासे से लोग जो थे ना कहीं से वो इकट्ठे कर रहे थे। उसमें हर मिजाज के लोग आते थे। अफसोस ये हुआ, दुख ये हुआ जो पीटीआई के जो असल मंशूर था उससे वो बिल्कुल हट गए। आतिफ मियाँ उसको छोड़ के और चले गए कि मैं रिजाइन दे के चले गए। और वो उनके साथ क्या हुआ, आतिफ मियाँ तो गए, उनके साथ जो दूसरे भी 2-3 एक्सपर्ट आए थे इकनॉमिक के, जो दुनिया के माने हुए लोग थे, वो भी चले गए। फिर वही हुआ हफीज़ शेख और शौकत तरीन और इनकी खेल चलती रही और इस किस्म के बहुत सारे 6 लोगों को इन्होंने मुख्तलिफ किया। पाकिस्तान का जो जो माशी सिस्टम था बर्बाद होता गया।
انہوں نے معاشی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مذہب کی طرف لوگوں کو راغب کریں، اور ایک تو انہوں نے ریاست مدینہ کا ذکر شروع کیا، اور عثمان بلزار اور پی کے جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے جو لوگوں کو خاص ٹاسک دیا کہ آپ مذہب میں اتنا انوالو کر دو لوگوں کو کہ لوگ نہ کھانے پینے کو بھول کے صرف روحانی جو سے نا لڈو ہیں وہ کھائیں، کھانا بھی ان کا روحانیت میں ہو، ہر چیز میں ہو۔ ان کو انہوں نے یہ کیا کہ احمدیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی، اور کئی احمدی شہید ہوئے، تقریباً کوئی 18 سے زیادہ احمدیوں کو اس کی شہادتیں ہوئیں، اور 30 کے قریب مساجد کو شہید کیا گیا، ان کو کئیوں کو بالکل مسمار کر دیا، کئیوں پہ قبضے کیے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے جو ہے نا ہمیں مقبولیت حاصل ہو جائے گی، اور ہمارا یہ ٹائم جو ہے نا 5 سال کا گزر جائے گا۔ دیکھو اس کا ٹائم گزرتا تو اس صورت میں اگر احمدی احتجاج کرتے، وہ بھی وہی مار کٹائی کرتے، قتل و غارت کرتے جس طرح یہ کر رہے تھے۔ جماعت احمدیہ اس قسم کا کام نہیں کرتی، وہ امن پسند جماعت ہے، انہوں نے کوئی اس قسم کا اتنا احتجاج کیا نہ کچھ کیا، اور یہ جو یہ لوگ مینارے گرا رہے تھے، کلمے نوچ رہے تھے، اور ایک دن پہنچتے تھے، اگلے دن وہ بات ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کہ جن کو راضی کر رہے تھے وہ ایک پاور والی پارٹی تھی، جس لبیک یا رسول اللہ والے جو لوگ ہیں، جو تحریک لبیک والے جو سے ہیں، ان کو راضی کر کے اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ بہرحال وہ بھی وقت آ گیا، پچھلے سال پھر 1 سال گزرا، پھر دوسرا سال بھی اس طرح گزرا، اور پاکستان جو تھا نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ تو کوئی تھی نہیں کہ ملک سے کچھ پیدا کریں، ایسی چیز جس سے ملک کے خزانے میں دولت آئے اور لوگوں کے حالات کو ٹھیک ہو۔ وہ کچھ ہو نہیں رہا تھا، قرضے لے چلے جا رہے تھے، اور آخر یہ جو پچھلا سال گزرا، 2 سال گزرے، پھر پچھلا سال گزرا، انہوں نے جو لبیک والوں نے کیا اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک پنگا اور کر دیا، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو سے، بلکہ حکومت کے حالات مزید خراب ہو گئے، کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے، لازم بات ہے ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو سے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ہی بیٹھ کے آتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہو، مجھے تو یاد نہیں ایسا کہ کوئی آدمی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے پر کے بغیر خود سے حکومت کر رہا ہو، اور کوئی اس کو کچھ کہہ نہ سکتا ہو۔ بہرحال یہ آئے تو انہوں نے پچھلے سال مڈ میں آئی ایس آئی کی جب تقرری ہوئی، فیض حمید کو چینج کر کے ان کی جگہ پہ ندیم انجم کو جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا ڈی جی لگایا گیا، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت یعنی کہ خان صاحب کو اعتراض ہو گیا، اور انہوں نے اس سمری کو سائن نہیں کیا، اس کو پرولونگ کیا، انہوں نے 3-4 مہینے ضائع کیا، جس سے ایک نا چپکلش پیدا ہو گئی فوج اور حکومت کے درمیان۔ انہوں نے وہ کام کیا کہ جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک سسٹم ہے جو فوج کا، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آج تک جو کام تو وہی ہوا جو فوج چاہتی تھی، یعنی کہ جنرل باجوہ جو چاہتے تھے یا کور کمانڈرز جو چاہتے تھے، کام تو وہی ہوا، کیونکہ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پاکستانی فوج کے اوپر، کہ پاکستانی فوج کے اندر ایک اتحاد ہے، ایک وہ لوگ ایک مضبوط ہیں، یہ نہیں کہ ان کا ایک اور کمانڈر کچھ کہے دوسرا کچھ کہے، اور کوئی ایسی مچھلی منڈی نہیں بنتی وہاں پہ۔ وہ ایک اصولوں کے اوپر وہاں پہ ایک کام ہوتا ہے، جو جس کی تقرری ہونی ہوتی ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں، جس نے جانا ہوتا ہے اس کو خدا حافظ کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا فوج کا سسٹم ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہے۔ لیکن انہوں نے اس کو چھیڑخانی کی، اور ایک جونیئر کو انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا، یعنی کہ فیض حمید، جنرل فیض حمید کو، کہ ان کو ہم سنبھال لیں گے اور ان کو ہم چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے جنرل سکندر مرزا نے ایوب خان کو آگے لے کے آئے، دوسرے جرنیلوں کو ہٹا کے، پھر ذوالفقار علی بھٹو جو سے ہیں 8 جرنیلوں کو ہٹا کے ضیاء الحق کو لے کے آ گئے، پھر اس کے بعد یہ 4-5 جرنیلوں کو ہٹا کے مشرف کو نواز شریف لے کے آ گئے۔ ان ساروں نے ایک ہی فارمولہ اختیار کیا کہ انہوں نے جو لے کے آیا تھا اس کی پہلے ٹانگ کھینچی، ان کو اٹھا کے پٹک کے مار دیا۔ جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کا تختہ الٹ دیا، ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا، مشرف نے نواز شریف کا پلٹ دیا۔ لیکن جب یہ چوتھی دفعہ ایسی وہی فارمولہ کھیلا جانے لگا،
تو وہ کھیلنے نہیں دیا گیا، اور اس سے کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ اپنے اپنے پیروں پہ کھڑی تھی، انہوں نے وہ کام نہیں کرنے دیے ان کو جو یہ کر رہے تھے آرام سے۔ ہاں آج جو حالات ہیں، یہ 2021 ختم ہو رہا ہے، ابھی تک جو حالات ہیں انہوں نے قبضہ تو نہیں کیا حکومت کے اوپر، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ جو اپنا جو تعلق تھا سیاست میں وہ بیلنس کر لیا ہے، یعنی کہ اپوزیشن سے بھی اتنے تعلق رکھ لیا اور حکومت سے بھی اتنا تعلق رکھ لیا کہ یہ ہم دونوں بھی سنیں گے، جو اس قابل ہوگا وہ آگے آ جائے گا۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ پہلے تو یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو پر ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھتی تھی وہی آگے تھا، لیکن اب یہ کیا کہ انہوں نے دونوں کر لیا، جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخاب میں پی ٹی آئی ہار گئی اور مولانا فضل الرحمان کی کامیابی ہوگی، جو میئر ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا آ گیا، تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ اس شکست کا نقصان کیا ہوا، ان کو یہ پتہ لگ گیا عمران خان صاحب کو کہ میری پارٹی کے اندر سخت اختلافات ہیں اور سب مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مفاد کی جنگ اتنی سخت لڑ رہے ہیں یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے اپنے لوگوں کو ہرا دیا، اور ایک ہی سیٹ کے اوپر کئی پی ٹی آئی کے لوگ جو سے کوئی آزاد کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک کو پی ٹی آئی کی سیٹ ملتی ہے جس کی طاقت ہوتی ہے، اور باقی وہ آزاد کھڑے ہوئے تھے اور وہ ووٹ تقسیم ہو جاتا اور دوسرا بندہ آرام سے جیت جاتا، اور یہی کچھ وہاں پہ بھی ہوا۔ یہ نہیں کہ میں کہتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کم ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اور ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ پی ٹی آئی وہاں پہ ہار گئی، اور جس کا عمران خان کو شدید صدمہ تھا۔ عمران خان نے اپنی ساری پارٹی کی جو عہدے دار تھے ان کو سب کو فارغ کر دیا، ہر جنرل سیکرٹری تو کر کے اب نئے تقرریاں جو تھی وہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت ایک کمزور ترین حکومت ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جو سی ہے اس کی بھی حالت ایسی ہے، جو میں ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت گورننس نہیں دکھا سکی، اپوزیشن مسائل کو اجاگر نہیں کر سکی لوگوں کو، کیونکہ اپوزیشن کے پاس خود بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ وہ پہلے 3 سالوں میں کرتے رہے ہیں کچھ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی اور وہ کام کوئی مکمل نہیں کر سکی۔ تو یہ اگر دیکھا جائے کہ تینوں دھڑوں میں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن، حکومت، تینوں جو سے تھے وہ اپنی اپنی جگہ پہ کہ ناکام تھے۔ اسی وجہ سے یہ جو جیسی مری گری حکومت چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، کیونکہ ان تینوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حکومت کوئی اور کارنامہ نہیں انجام دے سکتی، اپوزیشن حکومت کو ہٹا نہیں سکتی، اسٹیبلشمنٹ اس سوچنے مجبور ہے کہ ان کو ہٹایا، ان نااہلوں کو ہٹایا تو لے کے کس کو آئیں گے ہم، یا خدا جائیں، وہ خدا آنا نہیں چاہتے۔ تو اب یہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ سال تو ہو رہا ہے ختم، اگر 2022 کے اندر بہت بھی کچھ کر لیا، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان تاریخیں دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، اس دفعہ بھی انہوں نے 23 مارچ کی تاریخ دی ہے، لیکن وہ 23 مارچ کی تاریخ سے پہلے کچھ اور ان کے ارادے بدل جائیں گے، کیونکہ اس کو کرنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ ایک قسم کا فوج کی ایک خاص تقریب ہوتی ہے جو 23 مارچ کی تک ہوتی ہے، وہ جو اسلام آباد میں ہوتی ہے، اگر اس کو انہوں نے ڈسٹرب کیا تو بہت مار کھائیں گے، اور اتنے پٹیں گے یہ مولوی کہ یہ یاد کریں گے کہ فوج جو سی یہ کام نہیں کرنے دے گی کبھی، کیونکہ وہ ان کا فوج کا ایک کردار ہوتا ہے جو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا، ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کی، وہ پوری دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، پاکستان کو دکھانا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم پریڈ ہوتی ہے، جو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اپنے فوجی جوانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ایئر فورس کو دیکھتے ہیں، ٹینک توپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ڈیولپ کیا، کیا ہم نے کامیابی حاصل کی، اور یہ اگر اس کو چھیڑخانی کی تو اپوزیشن ہوگا، تو ان کو یہ منسوخ کرنا ہی پڑے گا ہر صورت میں، کہ اس کو آج اعلان کر دیں یا چند دن پہلے اعلان کر دیں۔ اگر حکومت جو سی ہے وہ کامیاب ہو جاتی اس طریقے سے 2022 گزار لیتی ہے تو یہ بڑی کمزور ترین حکومت ہوگی۔ جو مہنگائی کا جن جون سا ہے 2021 میں ان کا سر چڑھ کے بول رہا تھا، اس سے زیادہ مہنگائی جو سی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ 2022 میں ہوگی، لیکن لوگ روتے پیٹتے رہیں گے، حکومت چلتی رہے گی، کیونکہ اس میں سارا قصور جو سا ہے حکومت کا نہیں ہے، کیونکہ کووڈ کی جو صورتحال ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، کووڈ نے دنیا بھر کے اندر تباہی مچا دی ہے، دنیا کے ہر ملک میں مہنگائی ہوئی ہے،
اور اب جو نیا ایک اور وائرس آ گیا ہے جو ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، اس کی وجہ سے دوبارہ سے معاشی حالات جو سے ہیں دنیا کے سے خراب ہو رہے ہیں، اور دوبارہ سے فلائٹس رک رہی ہیں۔ اگر میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم سیر و تفریح پہ جاتے ہیں، یا پاکستان جا رہے ہیں، یا پاکستان سے ادھر آ رہے ہیں، یا دنیا میں جا رہے ہیں، تھوڑا صبر کر لیں، اپنے پیسے کو سیو کر لیں، اپنے پیسے کو بچائیں، وہ آپ کے لیے کام آئیں گے پیسے آپ کے۔ آپ سفروں پہ ابھی اتنے پیسہ نہ ضائع کریں، کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرف حالات چلے جاتے ہیں۔ اگر میں نے جو پچھلے سالوں میں دیکھا تھا، کئی لوگ پاکستان گئے ہیں ایک ہفتے کے لیے، تو 9 مہینے کے بعد واپس آئے ہیں، ان کی حالات اتنے خراب ہو گئے، لوگوں سے وہ پیسے مانگتے رہے، لوگوں سے کہ بھی ہماری مدد کر دو، تو ہمارا تو سارا کچھ ختم ہو گیا یہاں پہ، تو حالات اس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں سارے پاکستان کے۔ آپ کسی جگہ پہ بھی اگر جہاں بیٹھے ہیں، ویسے بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری کبھی آ جائے، نہ کہیں جاؤ اور نہ اپنی جگہ کو چھوڑو، وہیں پہ بیٹھے رہو، اور اسی میں برکت ہے۔ تو جو لوگ نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اور میں بالکل یہ اپیل کروں گا لوگوں سے کہ لوگ اپنا جو میرا پیغام سنیں، وہ کہ اپنے سفروں کو بچائیں، اپنے پیسے کو محفوظ رکھیں۔ پیسہ محفوظ کرنا بہت ضروری ہے، پتہ نہیں اگلے کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اگر 2022 اگر گزر گیا ان سے، تو 23 میں الیکشن ہو جائیں گے، اور اللہ خیر کرے کہ یہ جو کووڈ جو نئی بیماری آئی ہے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو محفوظ رکھے، قومیں محفوظ رہیں، لوگوں کی جانیں نہ جائیں، اور یہ خیریت سے گزر جائے۔ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ابھی میل جول میں کمی کریں، اور اگر ملنا بھی ہے تو اپنا ماسک کا استعمال کریں، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کم از کم ایک بیماری سے بچ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی صورتحال، اور میں اس صورتحال پہ بات اسی لیے کر رہا تھا کہ یہ سال کا آخر ہے، شاید ایک آدھ دو پروگرام اور بھی کرنے پڑیں، لیکن یہ جو پروگرام تھی، صورتحال جو پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی کی حالات جو ان سے ہیں دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی الیکشن جیتتی ہے کہ نہیں جیتتی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر عمران خان کے پاس جو 1.5 سال ہے، اگر اس میں کوئی بہتر کارکردگی دکھا لی، لوگوں کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ آپ کو کفایت شعری سے کام کریں، اپنے خرچوں کو کم کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اور قائد اعظم، جیسے کہ میں نے کل کا پروگرام کیا تھا، فواد چودھری کا بیان تھا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر قائد اعظم کے پاکستان کو لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان دوبارہ سے آ جائے۔ اللہ کرے کہ قائد اعظم کا پاکستان دوبارہ ہمیں مل جائے، تاکہ سب پوری قوم امن سے اور سکون سے محبت سے رہ سکے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اور اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔